मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कलेक्टर लड़की की मुलाकात मौलवी साहब से। एक मौलवी साहब जो काफ़ी उम्र दराज हो चुके थे, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में चारपाई पर बैठे आराम कर रहे थे। तभी झोपड़ी के बाहर एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। महिला कलेक्टर गाड़ी से उतरती है और झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। अंदर पहुंचकर महिला कलेक्टर मौलवी साहब के बारे पैर छूती है और कहती है कि अब्बा मैं आ गई। इस बात को सुनकर मौलवी साहब थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तुम कौन हो और मुझे अब्बा क्यों पुकार रही हो। तो महिला कलेक्टर उनसे कहने लगती है कि अब्बा आप मुझे भूल गए, हिमानी वर्मा हूँ, मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। इस नाम को जैसे ही मौलवी साहब सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए उस लड़की को गले से लगा लेते हैं। वह महिला कौन थी और क्या कनेक्शन था उनका मौलवी साहब से, पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार के एक छोटे से गांव में पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम जयप्रकाश वर्मा होता है और उनकी पत्नी का नाम शकुंतला वर्मा। शकुंतला जी अभी गर्भवती हैं और कुछ दिनों बाद उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो इस बात को सोच सोच कर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे, क्योंकि अब उनका वंश दुनिया में आने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अनेकों सपने सजाए हुए थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब समय आ जाता है डिलीवरी का, तो जयप्रकाश वर्मा ने अपनी पति को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और डिलीवरी होने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी पत्नी की जान हम नहीं बचा पाए। डिलीवरी के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब इस बात को सुनकर जयप्रकाश जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो अब क्या ही कर सकते थे। इसके बाद वो पूछते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी, तो डॉक्टर बताते हैं कि बेटी हुई है। जयप्रकाश जी अपनी बच्ची और पत्नी को घर ले जाते हैं। कुछ दिन विलाप में गुजर जाते हैं। जयप्रकाश जी खुद को संभालते हैं और अपनी बेटी के पालन पोषण में लग जाते हैं। वो अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहे थे। उस लड़की का नाम हिमानी वर्मा रखते हैं। अब हिमानी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। वो स्कूल जाने काबिल हो गई थी, तो उसके पिता ने एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब हिमानी 10वीं क्लास में आ गई थी। फिर 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देते थे। हिमानी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और उसके पिता को इस बात की बहुत खुशी होती थी कि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है। वो अपनी बेटी का और भी ज़्यादा हौसला बढ़ाया करते थे। कहा करते थे कि बेटी तुम पढ़ लिख कर ज़रूर एक दिन कोई बड़ी अफसर बनेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन दोस्तों, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक सड़क हादसे से जयप्रकाश जी की मौत हो जाती है। अब हिमानी बिल्कुल अकेली रह जाती है। हिमानी के रिश्तेदार सभी उनके घर इकट्ठा हो जाते हैं और वह लोग यह तय करने लगते हैं कि हिमानी को अपने साथ कौन ले जाएगा। तभी वहां पर हिमानी की बुआ आती है और वो उन लोगों से कहने लगती हैं कि कोई बात नहीं, हिमानी को मैं अपने पास रखूंगी और मैं इसे अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार दूंगी। अब हिमानी को सभी रिश्तेदारों की मर्जी से उसकी बुआ के पास छोड़ दिया जाता है। वो अपनी बुआ के घर ही रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हो जाता है कि उसकी बुआ यहाँ पर उसकी परवरिश करने नहीं बल्कि उससे घर का काम कराने के लिए लाई है, क्योंकि उसकी बुआ हिमानी से घर का पूरा काम करवाया करती थी। उसके बाद ही उसे खाने पीने के लिए दिया करती थी। लेकिन फिर भी हिमानी सभी चीज़ों को सहन करते हुए वहीं पर बनी रहती है और सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, अब मेरे माता पिता नहीं है तो यही ठीक है, कम से कम यहाँ पर खाने के लिए तो मिल ही रहा है। इसके बाद एक दिन उसे पता चलता है कि जो उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए थे उन पेपरों का रिजल्ट आ गया है।
اب ہیمانی جیسے ہی اپنا رزلٹ دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا ہے۔ اب وہ اپنی بوا کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ بوا، میں نے 10ویں کلاس میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا ہے، تو آپ پلیز میری آگے کی پڑھائی کو شروع کرا دیجئے، میرا کسی اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیجئے، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں، کسی مقام کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے پاپا کا یہی سپنا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہتے تھے کہ تو پڑھ لکھ کر کسی اچھی پوسٹ کو حاصل کرے گی۔ اب اس بات کو سننے کے بعد اس کی بوا غصہ ہو جاتی ہیں، کہنے لگتی ہیں کہ اگر تو پڑھنے لکھنے کے لیے جائے گی تو گھر کا کام کون کرے گا؟ ہیمانی اپنی بوا کو منانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی بوا اسے صاف صاف منع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تجھے اس گھر کے اندر ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہیمانی اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ اسے اپنے پاپا کی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس کے پاپا اس سے کہا کرتے تھے۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے، لیکن دن سے رات ہونے کے باوجود بھی نہ تو کوئی اسے کھانا دینے آیا تھا اور نہ ہی کوئی یہ کہنے آیا تھا کہ بیٹی مت رو، ہم تیرا ایڈمیشن کرا دیں گے۔ اس کے بعد ہیمانی اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور پرستھتیوں کے ساتھ جینے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ کئی بار تو اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں، لیکن وہ تو جاتی بھی تو کہاں، کیونکہ اس کے بوا اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور جو اس کا گھر تھا، جس گھر کے اندر وہ رہا کرتی تھی، اس گھر کو بیچ کر بوا نے پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ گھر یہ کہہ کر کہ بیچ دیا ہے کہ اس میں دیکھ بھال میں کروں گی تو اس میں کام آ جائیں گے۔ ہیمانی اسی طرح سے اپنا جیون گزار رہی تھی۔ اس کو دن بھر کام کرنا پڑتا اور کھانے کے لیے اسے تب ملتا جب پورا پریوار کھانا کھا لیا کرتا۔ ان سبھی باتوں سے ہیمانی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کو یہاں پر رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا اور اس 1 سال کے دوران بار بار اسے اپنے پاپا کی وہی باتیں یاد آیا کرتی تھیں کہ بیٹی تو پڑھ لکھ کر بہت کچھ بنے گی، تو بہت ہوشیار ہے اور دیکھنا تو ایک دن بڑی آفیسر بنے گی۔ اس کے دماغ میں آفیسر بننے کا بھوت سوار تھا اور اسی وجہ سے ہیمانی اس گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ ایک دن اس کی بوا اور گھر والے کسی شادی میں گئے تھے اور ہیمانی کو اکیلے گھر پر چھوڑ کر گئے تھے۔ آج ہیمانی کے پاس موقع تھا، وہ اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور چپکے سے اس گھر سے نکل جاتی ہے۔ پھر ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے لگتی ہے، پیدل چلتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی ہے۔ وہاں جا کر ایک ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے۔ ٹرین میں تو بیٹھ گئی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسے جانا کہاں ہے۔ اسے تو کیول اس جگہ سے نکلنا تھا، کیونکہ یہاں پر اس کے ساتھ بہت برا برتاؤ ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں بھی چلی جاؤں گی اور کیسے بھی کر کے اپنا جیون کاٹ لوں گی۔ اب شام کا سمے تھا، پھر رات ہو جاتی ہے۔ رات کے سمے میں اس ٹرین میں بہت کم سواری تھیں اور انہی سواریوں میں سے ایک لڑکا ہیمانی کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اب ہیمانی کو یہ سب برا لگتا ہے، لیکن وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ فی الحال وہ ٹرین کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنا فون نکالتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے پاس فون کرتا ہے اور ان سے کچھ باتیں کرنے لگتا ہے۔ ہیمانی بھی یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، وہ بہت گھبرا جاتی ہے۔ اب جیسے ہی اگلا اسٹیشن آتا ہے تو اسی ڈبے کے اندر ایک دم سے 3 لڑکے اور چڑھ جاتے ہیں اور وہ سبھی اس پہلے والے لڑکے کے پاس جاتے ہیں۔ وہ لڑکا ہیمانی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پھر سبھی لڑکے ہیمانی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ہیمانی جیسے ہی ان سبھی چیزوں کو دیکھتی ہے تو وہ خطرے کو بھانپ جاتی ہے اور ایک دم سے اسی اسٹیشن پر اتر جاتی ہے۔ اس کے اترتے ہی وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے پیچھے اتر گئے تھے اور وہ ہیمانی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ ہیمانی اپنے بیگ کو لے کر بھاگنے لگتی ہے اور وہ لڑکے بھی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ ہیمانی کبھی ادھر چھپتی کبھی ادھر چھپتی اور ایسے ہی چھپتے چھپاتے ایک مسجد کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ اب سویرا بھی ہونے والا تھا، صبح کے 4 بج چکے تھے۔ تبھی ایک مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کے اندر جاتے ہیں۔
اب جیسے ہی ہمانی مولوی صاحب کو اس مسجد کے اندر جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ انہیں بابا کہہ کر مدد مانگنے لگتی ہے۔ اب اس آواز کو وہ لڑکے بھی سن لیتے ہیں، لیکن اتنی ہی دیر میں مولوی صاحب ہمانی کو مسجد کے اندر بلا لیتے ہیں۔ وہ ہمانی سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بیٹی تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور یہاں اتنی صبح صبح کیا کر رہی ہے؟ ہمانی روتے ہوئے ان کو بتاتی ہے کہ میں کہیں جا رہی تھی اور راستے میں 4 لڑکے میرا پیچھے لگ گئے ہیں۔ مولوی صاحب کو بتاتی ہے کہ وہ لڑکے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو مولوی صاحب مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور ان لڑکوں کو دھمکا کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ لڑکے بھی سوچتے ہیں کہ لڑکی مسجد کے اندر جا چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر اور بھی ویکتی ہوں، اسی وجہ سے وہ بھی ڈر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب مولوی صاحب ہمانی کو آرام سے بیٹھنے کے لیے بولتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹی تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور تجھے کہاں پر جانا ہے؟ ہمانی اپنی پوری کہانی مولوی صاحب کو بتا دیتی ہے۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ مولوی صاحب اس کو سہارا دیتے ہیں اور دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے۔ اب تو کسی بھی بات کی چنتا مت کر، تجھے آگے کی زندگی میں کیا کرنا ہے تو مجھ سے بتا دے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بابا مجھے پڑھ لکھ کر کسی بڑی پوسٹ کو حاصل کرنا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ تو ہمانی کہتی ہے کہ بابا ابھی تو کوئی منزل طے نہیں کیا، لیکن مجھے پڑھائی کرنی ہے، یہ تو طے ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی اب تو جوان ہو رہی ہے اور تیرے ساتھ جو یہ ابھی ہوا ہے بار بار ہو سکتا ہے، تو تجھے کسی گھر کی ضرورت ہے تو ایسا کر، اتنے دن ہمارے گھر رہ سکتی ہے۔ میری بیوی اور میں ہم دونوں ہی رہتے ہیں، ہماری کوئی اولاد بھی نہیں۔ فی الحال تو اپنی یہاں پڑھائی کر اور آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے اچھے شہر چلی جانا۔ ہمانی مولوی صاحب کے گھر میں رہنے لگتی ہے۔ مولوی صاحب کی عمر 50 سال تھی۔ ان کی بیوی ہمانی کا خیال اچھی طرح سے رکھا کرتی تھی۔ وہ لوگ اس کا ایک اسکول میں ایڈمیشن بھی کرا دیتے ہیں اور وہاں سے اس کی آگے کی پڑھائی کراتے ہیں۔ ہمانی کی پرورش وہ مانو اپنی بیٹی کی طرح کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ایسے ہی 2 سال بیت جاتے ہیں اور 2 سال میں ہمانی نے اپنے اسکول کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اور جیسے ہی ہمانی کی 12ویں کक्षा کا رزلٹ آتا ہے تو سبھی گاؤں والے اس بات کو دیکھ کر بڑے حیران ہو جاتی ہیں کہ اس لڑکی نے 12ویں کक्षा کو بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے۔ ہمانی کو بھی اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ مولوی صاحب کے ساتھ خوشی کو ساجھا کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ابا میں نے بہت اچھے انکوں سے 12ویں کक्षा کو پاس کیا ہے۔ تو اس کے ابا اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بیٹی آگے کیا کرنا ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ابا آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے مجھے شہر جانا ہے۔ تو مولوی صاحب اس کے شہر جانے کا انتظام کر دیتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے بھی اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی اگر اور پیسے چاہیے ہوں گے تو مجھے بتا دینا، میں تیرے پاس پیسے بھیج دیا کروں گا۔ اس کے بعد ہمانی ان کا آشیرواد لے کر وہاں سے ایک بڑے شہر میں پہنچ جاتی ہے، جہاں سے وہ اپنا گریجویشن کی پڑھائی کو کرنے لگتی ہے۔ لیکن ہمانی مولوی صاحب کے اوپر اور بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ مولوی صاحب جیسے تیسے کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے اور اوپر سے ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ مولوی صاحب کے اوپر بوجھ بنے، تو اسی وجہ سے وہ شہر میں ادھر ادھر کام ڈھونڈنے لگتی ہے۔ کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک بزرگ ویکتی کے ہوٹل پر پہنچ جاتی ہے اور اس ہوٹل کے مالک سے کام کے لیے پوچھنے لگتی ہے۔ اب ہوٹل کا مالک پہلے اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تو کیا کام کرے گی؟ تو وہ بتاتی ہے کہ بابو جی میں پڑھی لکھی ہوں، آپ جیسا چاہو ویسا کام کر دوں گی، کوئی بھی کام ہو وہ چلے گا، لیکن مجھے پڑھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد ہوٹل مالک ہمانی کے بارے میں ہمانی سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بیٹی تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس وجہ سے تجھے کام چاہیے؟
کیا تیرے پریوار والے تیرے ساتھ نہیں رہتے کیا؟ تو اس کے بعد ہیمانی رو رو کر اپنی پوری کہانی ہوٹل کے مالک کو سناتی ہے۔ ہوٹل کا مالک بھی ہیمانی کی پوری کہانی سنتا ہے تو وہ بھی بھاوک ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بیٹی کوئی بات نہیں، اگر ایسی ہی بات ہے تجھے پڑھنا لکھنا ہے تو یہیں پر رہ کر پڑھ سکتی ہے۔ تیری پڑھائی میں جو بھی مجھ سے مدد ہوگی وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تجھے جیسا بھی کام کرنا ہوگا ویسا کام تم ہوٹل میں کر سکتی ہو۔ یعنی کہ ہوٹل مالک اب ہیمانی کو آگے پڑھانا چاہتا تھا۔ اس کا کارن یہ تھا کہ ہوٹل مالک کی بھی ایک بیٹی تھی اور اس کو پڑھانے کے لیے ہوٹل مالک نے بہت ہی زیادہ جدوجہد کی تھی، لیکن وہ کچھ خاص پڑھائی نہیں کر پائی۔ اب وہ ہیمانی کے اندر اپنی بیٹی کا پراروپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی اگر تو پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن گئی تو میں اپنے آپ کو دھنیہ سمجھوں گا۔ اس کے بعد ہوٹل مالک اس کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہیمانی ہوٹل پر ہی کام کرنے لگتی ہے۔ دھیرے دھیرے سمے بیتتا ہے اور سمے کے ساتھ ساتھ ہیمانی اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لیتی ہے، اور جیسے ہی ہیمانی کی گریجویشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ہوٹل مالک سے کہنے لگتی ہے کہ بابو جی اب مجھے آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے دلی جانا پڑے گا۔ تو ہوٹل مالک اسے خوشی خوشی دلی بھیج دیتے ہیں اور اس کا پورا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ وہ ہیمانی کا خود جا کر ایک اچھے سے کوچنگ سینٹر میں ایڈمیشن کراتے ہیں اور اس کے رہنے کھانے پینے کا انتظام کرا دیتے ہیں۔ ہیمانی من لگا کر محنت کرتی ہے اور محنت کرنے کے ساتھ دھیرے دھیرے کچھ سمے بعد ہیمانی ڈسٹرکٹ کلیکٹر بن جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر بنتی ہے تو یہ خوشی سب سے پہلے وہ ہوٹل مالک کو دیتی ہے کہ بابو جی میں ضلع کلیکٹر بن گئی ہوں۔ ہوٹل مالک اس بات کو سن کر بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیمانی ٹریننگ کے لیے چلی جاتی ہے اور اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک جگہ پر اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اب ہیمانی کے پاس سرکاری گاڑی تھی، سرکاری گھر تھا، اسے اب کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہوٹل مالک ہوتے ہیں تو وہ ایک دفعہ اس سے ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ ہیمانی ان کا اچھے سے ویلکم کرتی ہے اور بابو جی کہہ کر ان کو سمبودھت کرتی ہے۔ اب ہوٹل مالک جیسے ہی اس سے ملنے کے لیے آئے تھے تو ایک دم سے اسے ان مولوی صاحب کی بھی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ مولوی صاحب اور ان کی بیوی نے بھی ان کے ساتھ بہت ہی اچھا ویوہار کیا تھا اور 2 سال تک اس کی دیکھ ریکھ کی تھی اور 12ویں ککشا تک اسے شکشا دلائی تھی۔ اس کے بعد ہیمانی مولوی صاحب سے ملنے کا من بنا لیتی ہے اور اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا مولوی صاحب کے گھر چلی جاتی ہے۔ اب ان باتوں کو لگ بھگ 7 سال بیت گئے تھے اور 7 سال بعد ہیمانی ایک کلیکٹر صاحبہ کی بھیس میں سیدھا اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں وہ کبھی مولوی صاحب اور ان کی بیوی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ جس گھر میں کبھی وہ رہا کرتی تھی وہ گھر فی الحال نہیں ہے، اس گھر کی جگہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ تو ہیمانی اس جھوپڑی کے اندر جانے لگتی ہے۔ سامنے مولوی صاحب اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہیمانی کی طرف اسمنجس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہیمانی جا کر ان کے پیر چھونے لگتی ہے تو مولوی صاحب اس سے کہنے لگتے ہیں کہ بیٹی کون ہے تو اور میرے پاس پیر کیوں چھو رہی ہے میرے؟ تو ہیمانی ان سے کہنے لگتی ہے کہ ابا آپ مجھے بھول گئے ہیں، میں ہیمانی ورما ہوں اور میں ایک ضلع کلیکٹر بن گئی ہوں۔ اب جیسے ہی مولوی صاحب ہیمانی کا نام سنتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ضلع کلیکٹر بن گئی ہے، اب مولوی صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں اور روتے ہوئے ہیمانی کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اب جب مولوی صاحب کی جھوپڑی کے سامنے ایک بہت بڑی کار آ کر رکی تھی تو گاؤں کے لوگوں میں ہڑکمپ مچ جاتا ہے اور سبھی سوچنے لگتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ایسا کیا کر دیا جو ان کی جھوپڑی پر اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور ساتھ میں پولیس بھی ہے، کیونکہ ہیمانی کے ساتھ سرکشا کرمیوں کی گاڑیاں بھی تو سبھی گاؤں کے لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی سبھی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہی ہیمانی ہے جو 2 سال تک اسی گاؤں میں رہی تھی، تو سبھی لوگ ہیمانی کی اس کامیابی کی بے حد خوشی مناتے ہیں
اور ہمانی کو بہت ہی زیادہ پروتساہت کرتے ہیں۔ ہمانی مولوی صاحب سے کہتی ہے کہ بابا اماں کہاں ہیں، دکھائی نہیں دے رہی۔ تو بابا بتاتے ہیں کہ بیٹی ان کو گزرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ یہ بات سن کر ہمانی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا چلو اب آپ کو یہاں نہیں رہنا۔ پہلے تو مولوی صاحب اس سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے یہیں پر رہنے دو، لیکن ہمانی ان سے ضد کرتی ہے، کہتی ہے کہ ابا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اور میں آپ کی سیوا کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن مولوی صاحب اس سے کہتے ہیں کہ بیٹی یہاں پر پاس میں مسجد ہے تو میں وہاں پر جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں وہاں یہ کام کیسے کروں گا؟ تو ہمانی انہیں بتاتی ہے کہ جہاں پر میرا گھر ہے اس سے تھوڑی ہی دیر میں ایک مسجد ہے، وہاں جا کر آپ نماز پڑھ لیا کرنا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ایک ہندو ہوں تو یہ چیز آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، کیونکہ آپ نے جس وقت میری مدد کی تھی تو آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ میں ہندو ہوں یا مسلم ہوں، آپ نے اس چیز کا بالکل بھی بھید بھاؤ نہیں کیا تھا، تو میں بھی آپ کی سیوا اسی طرح سے کروں گی۔ آپ میرے پتا سمان ہوئے اور پتا کی طرح ہی میں آپ کی سیوا کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا کہہ کر ہمانی مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اس کی اس بات کو دیکھ کر گاؤں کے سبھی لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ مولوی صاحب اس کے گھر میں رہا کرتے ہیں اور پاس والی مسجد میں نماز ادا کرنے جایا کرتے تھے۔ ہمانی مولوی صاحب کی اچھی طرح سے دیکھ ریکھ کیا کرتی، اور جب کبھی ہمانی سے کوئی ملنے کے لیے آیا کرتا تو وہ مولوی صاحب کو گھر کے اندر دیکھ کر بڑی ہی حیران ہو جایا کرتا، لیکن جب ہمانی پوری کہانی ان کو بتایا کرتی تو وہ لوگ بھی ہمانی کی تعریف کیا کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے اصلی انسانیت۔ کبھی کبھی وہ ہوٹل مالک بھی اس سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اپنے سہ پریوار اور اپنی بیٹی کو ہمانی کو دکھا کر بتایا کرتے کہ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ ہمانی دونوں کا اپنے پتا کی طرح سمان دیا کرتی تھی۔ ہوٹل مالک اپنے گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن مولوی صاحب ان کے پاس ہی رہا کرتے، اور کچھ دنوں بعد ہمانی نے اپنے برابر کی رینک والی ایک ادھیکاری سے شادی کر لی۔ شادی ہونے کے بعد ہمانی نے اپنے پتی سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ میرے پتا ہیں اور اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں ان کی سیوا بھی کرنی ہوگی۔ ہمانی کا پتی جیسے ہی پوری کہانی کو سنتا ہے کہ کس طرح سے ہمانی IAS آفیسر بنی ہے اور کس سمے میں مولوی صاحب نے اس کا ساتھ دیا تھا، تو ہمانی کی پتی کی آنکھوں میں بھی مولوی صاحب کی عزت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ بھی ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنے لگتی ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی ایک لڑکی کی جس کے ماتا پتا اس کو بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے اپنے مقام کو حاصل کیا اور کامیاب ہو کر اس سماج میں دکھایا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ مولوی صاحب اور ہوٹل مالک جیسے ویکتی کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ کر کے اوشیہ بتائیں۔ اگر کہانی آپ کو ذرا بھی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے